बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करनी है वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो हमारे मुआशरे को बड़े स्केल पर रिफ्लेक्ट करता है। बहुत से लोगों की मिसाल है। एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़ात के लिए तो कहता है कि मैं जो भी करूँ, मैं जैसा भी हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ में लिहाज और वफादारी का ख्याल रखता हो ना रखता हो, लेकिन अपनी ज़ौजा से, अपनी बीवी से चाहता हो कि वहाँ पर तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो पूरे हों। ये कहानी जो है मेरे साथ शेयर की है एक साहब ने, और ये साहब जो हैं बकौल उनके वो खुद उनकी अपनी ये कहानी है। अच्छा, ये बात शुरू करने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगी, क्योंकि कभी-कभी मैं जब स्टोरीज़ शेयर करती हूँ तो कुछ कमेंट्स आते हैं कि स्टोरी तो फलाने अफसाने से मिलती रखती है या फलाने ड्रामे से। तो देखिए, ड्रामे जो बने होते हैं ना वो भी हकीकत के करीब तर होते हैं। और मेरे साथ लोग जो है स्टोरीज जो है माशाल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे साथ फेसबुक पेज पे भी और यहाँ भी यूट्यूब चैनल पे भी, मेरे ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो उसमें मेरे पास ये जांचने का पैरामीटर तो नहीं है। देखिए, कोई खबर होती है तो उसकी तो मैं तस्दीक करती हूँ, लेकिन अगर लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैं ये नहीं जान सकती कि क्या वो किसी अखबार के तराशे से या किसी नॉवल से मुतासिर होकर वो स्टोरी मुझे शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी है तो हम उसको मान लेते हैं। और स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद जो है आपको बताना है जमाने में क्या कुछ हो रहा है, कुछ सीखने के लिए आपके लिए है। जमाने के रंग और ढंग जो है वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर अगर वो उसकी कोई मुमासलत है या कोई अगर इस तरह की स्टोरी भेजा है, मुझे नहीं मालूम कि वो किसी नॉवल से माखूज है या किसी ड्रामे से माखूज है, तो वो आप उसमें मैं पहले से पेश की माजरत करूंगी। लेकिन आप जरूर इस बात से एग्री करेंगे कि उन स्टोरीज के अंदर लर्निंग का पहलू बहुत ज्यादा मौजूद है, सीखने के लिए मौजूद है। हमारे जमाने की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम ठोकर खाने से पहले सीख लें इन कहानियों को सुनकर। आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक ऐसे साहब की है जिन्होंने ना सिर्फ ये कि धोखा तो खुद भी दिया, झूठ भी बोला, फरेब भी किया और उसी फरेब का खुद ही शिकार हो गए। ये बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है, जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये साहब जो है इन्होंने एमबीए किया हुआ था और पढ़े लिखे थे, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जो इन्होंने जैसा लिखा है कि इस्लामाबाद की जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज में से है। और वहाँ से ये पढ़े हैं और उसके बाद इनकी जो है शादी इनकी पसंद से और कुछ पेरेंट्स की पसंद के साथ एक डॉक्टर खातून के साथ करा दी जाती है। बड़ी खूबसूरत सी ये खातून होती है, इनसे उम्र में 2 साल छोटी होती है और इनकी शादी जो है हो जाती है और ये हंसी खुशी जिंदगी का आगाज करते हैं। अच्छा, अब जब इनकी शादी होती है तो फिर आपको पता ही है कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद घर वाले जो है वो उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, खासतौर पे जो माएँ होती है, जो वालिद होते हैं वो, कि अब घर में किसी मासूम जो है बच्चे की कुलकारियां जो है वो हमें सुनने को मिलेंगी। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। और जब साल का अरसा गुजर गया तो फिर थोड़ी थोड़ी आवाजें कानों में पड़ना शुरू हो गई कि कब हमें खुशखबरी सुना रहे हो, कब तक खुशखबरी सुनने को मिलेगी, क्या इरादा है, कोई प्लानिंग तो नहीं है, और इस तरह की बातें और जो कुछ भी। तो वो कहते हैं कि पहले तो हमने इस पे कान ना धरा, क्योंकि हम भी अपनी दुनिया में मगन थे। पहले हम हनीमून पे गए, फिर हम घूमते फिरते रहे, तो अभी हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। और उनकी वाइफ की जो है जॉब थी, वो डॉक्टर थी, जाहिर सी बात है। और जब उन्होंने अपनी जॉब भी ज्वाइन कर ली और इनको भी एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल गई और ये भी अपने कामों में लग गए, तो थोड़ा बिजी भी हो गए। लेकिन साथ साथ जब सवाल जवाब बहुत होने लगे तो इन्होंने भी सोचा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और क्यों ऐसा नहीं मुमकिन हुआ। इसके लिए इनकी वाइफ, चूंकि वो खुद भी डॉक्टर थी, उन्होंने इनका भी अपना भी मेडिकल टेस्ट वगैरह कराया। और उसके बाद इनके सर पर एक बम गिरा, इनके सर पे ये बम गिरा कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। इस चीज ने उनको बड़ी तकलीफ दी और इस तकलीफ में, इस अजियत में उन्होंने 1 साल और गुजार दिया। उसके बाद उनके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये लड़ाई झगड़े जो है वो, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो बाप नहीं बन सकते, बल्कि उसकी वजूहात और थी। जिस तरह घरों में कुछ भी मसाइल होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और सब कुछ होता है, तो लेकिन वो इस बात पे कहते हैं कि मैं बड़ा अपने आप पे जब्त करता था कि चलो ठीक है, मैं तो, मेरे में एक फॉल्ट है। और मैं दोबारा, कहते हैं कि कई दफा इतने लड़ाई झगड़ों की नौबत इस कदर ज्यादा हो जाती थी कि मैं सोचता था कि मैं इस ताल्लुक को खत्म कर दूं। कौन सी मेरी औलाद है कि जो सफर करेगी। इंसान के जहन में यही आता है कि औलाद है तो चलो रुक जाए। वो कहते हैं कि मैंने कई दफा सोचा कि मैं अलग हो जाऊं, फिर मैं सोचता था कि मुझसे कौन शादी करेगा, तो मैं तो मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। और वो बड़े इस चीज से कहते हैं कि मैं बहुत परेशान रहना शुरू हो गया, मेरी रातों की नींदें जो है वो उड़ना शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं उनकी वाइफ चूंकि बड़ी खूबसूरत थी, इस बात को उन्होंने एडमिट किया कि मुझे उनके ऊपर शक भी होना शुरू हो गया कि वो कभी देर से आती थी, उनकी जाहिर सी बात है नाइट ड्यूटीज भी होती थी,
یا کبھی وہ اپنے کولیگس کے ساتھ اگر کبھی ہنس کے بات کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے جب ڈاکٹرز ہوتے ہیں آپ کے میل کولیگس بھی ہوتے ہیں اور بڑا ایک اچھا آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس میں اب ایسا نہیں ہوتا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ مرد سے بات نہ کریں, ایسا ممکن نہیں ہے. جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں اس میں آپ کو اپنی حدود و قیود پتہ ہوتی ہے. اب ایسے میں وہ جو ہے کافی اس چیز سے ڈسٹرب ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں اور پھر مجھے اپنی بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جاتا تھا. کہتے ہیں جب مجھے اس پہ شک ہوتا تھا تو میری اس سے لڑائی ہوتی تھی, اور یہ چیز جو ہے آہستہ آہستہ اس نے بہت شکل جو ہے خراب کر دی ہمارے رشتے کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا, اور جب میں نے ان کو اسی طرح بات کرتے سنا, جبکہ وہ کہتے ہیں بعد میں کہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ میں اتنا غصہ کرتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو غصے میں طلاق دے دی. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی وقت میں اس کو 3 طلاقیں دے دی اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی, جس کا مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, لیکن اب معاملہ ختم ہو گیا تھا. اب جو بھی ہوا, اب یہ اس میں اس میں نہیں پڑھوں گی کہ کچھ فقہوں کے مطابق یہ ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. البتہ ان کا جس مسلک سے تعلق تھا اس کے مطابق ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور اس طرح ان کی ڈیورس ہوئی اور ان کی وائف جو ہے ان کا گھر چھوڑ کے چلی گئی, اور وہ جو ہے کافی دن کہتے ہیں میں ڈپریشن میں رہا, پریشان رہا. اس کے بعد میرے ماں باپ نے میرے پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ تم شادی کرو. وہ کہتے ہیں میں جانتا تھا میری سچویشن کیا ہے اور میں انکار کرتا رہا, لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ تصویریں دکھائی جن میں سے ایک لڑکی مجھے بہت اچھی لگی. وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہاں پر اپنے آپ کو پہلے تو روکا کہ نہیں میں مطلب مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جب میری اس سے ملاقات کرائی گئی, میرے والدین جو ہے انہوں نے میرے پہ زور ڈالا, میری ملاقات کرائی گئی, مجھے بہت اچھی لگی اور میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا, اور میں نے اس کو پہلا بڑا دھوکہ ہی یہاں پر دیا کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, یا میری جو پچھلی زندگی تھی اس میں میرے ساتھ کتنا بڑا راز جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے جناب کہ ان صاحب کی شادی جو ہے ہوتی ہے, اور اس کے گھر والے جو ہے وہ بھی اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بار پھر سے ان کا گھر آباد ہو رہا ہے. خود بھی بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ مجھے اپنے ضمیر میرا مجھے ملامت کرتا تھا کہ میں کسی کی زندگی پر بات کر رہا ہوں. وہ ایک نوجوان لڑکی ہے, اس کی زندگی میں بہت سی اچھی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں, وہ صاحب اولاد ہو سکتی ہے, اسے اولاد کی نعمت مل سکتی ہے, تو مجھے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اینی وے وہ کہتے ہیں کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا, میں نے اسے دھوکہ دیا اور میں نے اس سے شادی کر لی. اب یہ صاحب جو ہے جو پہلے ہی شک کی بیماری میں مبتلا تھے, اور اپنی جو ایکس وائف ہے انہیں بھی طلاق انہوں نے اسی شک کی بنا پر دی تھی, اور ان کو اندازہ تھا کہ میں شکی ہوں, میں غلط کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ شادی کر لی. اب جب انہوں نے شادی کی تو وہ خاتون بھی جو لڑکی تھی وہ بڑی خوبصورت بھی تھی, ایک ہاؤس وائف کے طور پہ وہ رہ تو رہی تھی, لیکن کہ جاب بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جاب کریں. ان کا جو پرانا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا برا تھا, وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر میں ہی رہے, باہر جائیں گی لوگوں سے ملیں گی تو مجھے اذیت ہوگی, میں شک کر سکتا ہوں, تو اس قصے کو ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے میں نے اسے اسی طرح سے پاور کرایا کہ مجھے پسند ہے کہ خاتون گھر میں رہے, گھر کو دیکھے, بچوں کو دیکھے, اور اس طرح سے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ یہاں پر بھی جب سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور جب گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد گھر میں پھر سے چمگوئیاں, کیونکہ پہلے بھی جب یہ معاملہ تھا تو انہوں نے اپنے والدین کو, گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا, بات کو ایک طرح سے بس گزارا جا رہا تھا, وقت کو گزارا جا رہا تھا. جب یہ خبر انہیں ملی تھی, یہ اطلاع انہیں ملی تھی کہ یہ پرابلم ہے, تو وہ انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا تھا. یہ میاں بیوی کے درمیان تھا. اب کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ خاتون جو ہے سال تو گزر جاتا ہے, ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی, تو سب بڑا مطلب پریشان ہوتے ہیں. اس خاتون کو ڈاکٹر کے پاس ان کی والدہ جو ہے لے کر جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اللہ بہتر کرے گا. تو اب اس کی والدہ جو ہے اس کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو یا تم خود چلے جاؤ. لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ جانے سے انکاری ہو جاتے ہیں, اور اپنی والدہ کو ایک دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی کو 1.5 سال گزرتا ہے تو ایک دن جب یہ گھر آتے ہیں تو ان کی بیگم جو ہے ان کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ وہ امید سے ہے, اور یہ چیز جو ہے ان کے سر پر ایک بم بن کے گرتی ہے, کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے, اور وہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے بہت ہی اذیت ناک تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. ایک بار کہتے ہیں میرا دل کیا میں اس کا گلا گھونٹ دوں, لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا. میں کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے مطلب غصے میں آ گیا, میں چلایا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ حیران نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی رہی, اور میں اپنا منہ لپیٹ کے کمرے میں چلا گیا کہ میں اب اس کو کیا بتاؤں کہ اس طرح کرنے سے تو میں خود ہی جھوٹا پڑتا ہوں, میں خود ہی برا بنتا ہوں. وہ کہتے بڑے اذیت ناک دن تھے میرے لیے, میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس مسئلے کو کس طرح سے ڈسکلوز کروں. میں نے بات بات پہ اسے جھگڑنا شروع کر دیا, بات بات پہ ناراضگی, اور جو بات میں ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہا تھا وہ میں انڈائریکٹلی جو ہے اس کو کہنا شروع ہو گیا, کبھی اس کے کپڑوں پر, کبھی اس کے کریکٹر پر. اور کہتے کہ وہ بھلی بات جو ہے وہ میری باتیں جو ہے
جو ہے وہ برداشت کرتی رہتی تھی اور وقت جو ہے گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وقت آ گیا، اولاد ان کی دنیا میں آئی، ایک بڑا پیارا سا بیٹا اللہ نے اس کو دیا، اور گھر میں جب بیٹا آیا تو وہ کہتا ہے کہ سب بہت خوش تھے، لیکن میں اتنی اذیت میں تھا کہ میں اس دن اپنے گھر ہی نہیں آیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش اتنے عرصے بعد ہوئی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہتے جب بھی وہ اس کی ماں جو ہے اس کو کھلا رہی ہوتی تھی، اس کا خیال کر رہی ہوتی تھی، میں اندر سے پیچو تاپ کھا رہا ہوتا تھا، مجھے غصہ آ رہا ہوتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اب بڑا ہی سنگین انہوں نے کام کیا، میں تو حیران ہوں کہ انہوں نے یہ بات مجھ سے اسٹوری شیئر کی، ظاہر سی بات ہے میں ان کے ویئر اباؤٹس تو نہیں جانتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی والدہ جب گھر پہ نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، اور میں نے اس کو جب دیکھا کہ ابھی کوئی گھر پہ نہیں ہے تو میں نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ دیا۔ کہتے مجھے اتنی نفرت محسوس ہوئی، کہتے مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، میں پہلے بہت اذیت سے گزرا تھا اور میں بڑے عرصے سے اپنے آپ کو روک رہا تھا۔ یہ بچہ جو ہے ابھی غالباً 1 ماہ کا تھا، اور کہتے میں نے اس کے منہ پہ تکیہ رکھا اور یہ بچہ جو ہے اس کا سانس گھٹا، یہ مر گیا۔ اس کی ماں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی، گھر میں بڑا کوہرام بچا، لیکن کہتے ہیں کہ میں بڑا مطمئن تھا، میرے زمین پہ بوجھ تھا بھی اور نہیں بھی۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا مطمئن تھا کہ ایک ایسا بچہ جس کو مجھے پالنا پڑتا جو مطلب میرا بچہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو طلاق دے دوں، اور میں اب بیس بنا رہا تھا اس کو طلاق دینے کی، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بچے کا یہ وقت گزر جائے، کیونکہ یہ وقت گزرنے کے بعد پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا تھا۔ اسی دوران میں کوئی مہینے کا وقت گزرا تو دوبارہ سے ان کی بیوی نے ان کو اپنے امید سے ہونے کی جب خبر سنائی تو یہ کہتے کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ مجھے یہ بات کہہ رہی ہے۔ تو یہ کہتے کہ میرا اس سے ایک دم سے جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کو بہت گالم گلوچ کیا اور میں نکل گیا۔ کہتے کہ میرا ایک دوست آیا ہوا تھا اور وہ ڈاکٹر تھا، وہ ساتھ والے کمرے میں تھا، اور اس نے جب ہماری لڑائی جھگڑا سنا تو اس نے مجھے بلایا، اور پھر میں کہتے کہ میرا دل بہت اس طرح ہوا تھا، اور پھر میں نے اس کے سامنے اپنا یہ راز کھول دیا۔ پہلی بار میں نے کسی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے اس کو لے جا کر جب چیک اپ کرایا تو پتہ لگا کہ وہ تو کبھی بانجھ تھا ہی نہیں، یعنی کہ وہ باپ بن سکتا تھا اور اس میں کبھی یہ بیماری تھی ہی نہیں۔ اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا کہ وہ خاتون جو ہے ان کی جب دوسری شادی ہوئی ہے تو وہاں سے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو قصہ مختصر ان کو یہ پتہ لگا کہ وہ جو خاتون ان کو بتا رہی تھی، ان کی ایکس وائف، کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، دراصل وہ خود ماں نہیں بن سکتی تھی، اور وہ ڈاکٹر تھی، اور اس نے بڑے طریقے سے رپورٹس کو مینیپولیٹ کیا، اس کو جس طرح بھی اس نے مینیج کیا، اور اس شخص کو اس بھلیکے میں رکھا، اس گمان میں رکھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ لیکن سوچئے کہ اس کے شک پہ یہی اگر وہ کوئی عقل مندی کرتا، اپنا چیک اپ کرا لیتا یا کچھ بھی، اس نے وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ میں اپنے ہی بیٹے کا قاتل ہوں۔ اب اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سو نہیں پاتا، میں چیخ مار کے اٹھ جاتا ہوں، میں پاگل ہونے کو آ گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں۔ اس میں قصوروار گناہگار وہ عورت تو ہے ہی جس نے ان سے جھوٹ بولا تھا، لیکن ایک شخص جو ہے ایک معصوم کی جان لیتے ہوئے اس کو یہ سوچ کیوں نہ آئی، وہ اس کو چھوڑ دیتا، وہ اس عورت کو چھوڑ دیتا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو گئی ہیں، میں اتنی گہری کھائی میں گر گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کبھی میں اس اذیت سے، اس تکلیف سے نکل بھی پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے اور انسان کو اتنا ظالم ہونے سے پہلے ہی بچا لے، اس کھائی میں، اس کنویں میں گرنے سے پہلے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔